मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि औरत घर के लिए पैदा हुई है, घर से बाहर के लिए पैदा नहीं। मजबूरी में जॉब कर रही है, एक अलग बात है। सोसाइटी में इस चीज को प्रोमोट करो कि हमारे खानदान की लड़कियां घरों में रहती हैं, हमारे यहाँ खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्दों के कंधों पर है। ये हल्का हुक्म नहीं है शरीयत का, ये बहुत बड़ा हुक्म है। खानदानी निजाम को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी में इसको क्या करो मेरे भाई, इसको रिवाज दो। और मैं अपनी मिसाल छो मारने के लिए नहीं देता, मेरे हालात बहुत ऊपर नीचे भी होते रहे हैं। मैंने कभी भी अपने घर वालों को कमाने की इजाजत नहीं दी। स्कूल में टीचिंग कर सकती हैं पर्देदार औरतें, बहुत कुछ हो सकता है, कमाने के बहुत सारे जरिए हमारे पास भी थे। मम ने कहा ना, हमारी ये परंपरा है ही नहीं। चाय में पापे डबो के खा लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि घर में औरत की आमदन आना शुरू। मुझे पता था जिस दिन ये हुआ अल्लाह की मदद गई, घर से बरकत गई। मैं देख रहा हूं दो दो तीन तीन चार चार लोग मिलके कमा रहे, बरकत ही नहीं। तो इसको प्रोमोट, ये कौन सा हुक्म हो गया मेरे भाई? तीसरा हुक्म, वकरना फी बुयूतिकुन्ना। शादी में ये बोला करो भाई हमारे यहां बीवियां कमाती नहीं है, हमें हाउस वाइफ चाहिए। समझते हो? तो अल्लाह ताला ने पहला हुक्म औरतों को क्या दिया? नबी की बीवियों को दिया जा रहा है, लेकिन इस पर इजमा है कि असल में सारी दुनिया की सारी औरतों को यह हुक्म दिया जा रहा है उनके वास्ते से। तो फला तख़दअना बिलक़ौल, अल्लाह कहते हैं औरत किसी गैर मर्द से जब बात करे तो अपनी आवाज में नरमी पैदा करने की कोशिश ना करे, फ्री होने की कोशिश ना करे, ऐसा स्टाइल इख्तियार ना करे कि मर्द उसकी तरफ खिंचे। जबकि हमारे यहां जानकर ऐसा स्टाइल इख्तियार किया जा रहा होता है कि आदमी उसकी तरफ खिंचता चला जाए। पहला हुक्म अल्लाह ने यह दिया, फरमाया फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। बात भी मारूफ बात करें। मारूफ बात का क्या मतलब? कोई जरूरी बात किसी से जब करना पड़ जाए, किसी गैर मर्द से, तो बात भी क्या हो? मारूफ। मारूफ का मतलब भली बात हो, टू द पॉइंट बात हो, बात में गैर जरूरी तूल भी ना दिया जाए। उसने आपसे जो पूछा है, कोई जरूरी बात पूछी है, तो टू द पॉइंट बात उसको बता दी जाए। तो मारूफ की फहरिस्त यानी मफहूम बहुत वसी है। कोई भी ऐसी बात करना जो शरीयत के खिलाफ हो, उसकी इजाजत नहीं है। तीसरा हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? पहला हुक्म समझ में आ गया ना, नरम लहजे में बात नहीं करनी। दूसरा हुक्म, बात भी टू द पॉइंट करनी है, कोई फोहश बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। जो कोई जरूरी बात, कभी बाज दफा बात करनी पड़ भी जाती है ना गैर मर्द से, जरूरी बात करनी है। तीसरी बात, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ो। यह भी इस्लाम का एक ऐसा हुक्म है जो पहले सारी दुनिया में था। गोरों ने आके इसको क्या कर दिया? चेंज। जब अंग्रेजों ने मजहब से बगावत की है ना, पहले उनकी औरतें घरों में रहती थी, उन्होंने कहा तो पादरियों ने कहा घरों में रहना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, तौरात इंजील की तालीमात हैं, हमने इसके अगेंस्ट चलने। खवातीन को कहाँ निकालना है? घरों से बाहर, सब जॉब करें। उसका नतीजा क्या निकला? थोड़ी बहुत तरक्की तो हो गई मेरे भाई, फैमिली सिस्टम की ऐसी की बोलो तैसी, बेड़ा मुंह से बोल लें, बेड़ा क्या हो गया? गर्क हो गया। मैं आपको ये सिखा रहा हूं ताकि याद हो जाए। आप सारा सिस्टम की ऐसी की वही हो गया जो हमारे इलेक्शन में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है कि यार ये ना खुल के बोलता है कि हम इसको पकड़े, अजीब तरीके स्टाइल से। तो हम सेफ साइड भी रखते हैं ना अपने लिए। आपका क्यों डर रहे हो भाई? हमें पकड़ लेंगे तो कौन सा हमें कोई बचाने आएगा? हम क्यों इन सियासतदानों के फेवर में इतना आगे जाएं? ये खुद कौन सा अपने आप को इतना फेवर करते हैं? जब इनको जरूरत होती है तो ये भी सिस्टम का हिस्सा बन के ही आगे आते हैं। पूरा मुल्क ही इसी सिस्टम के तहत ही चल रहा है। या तो ये होते हैं ना हक परस्त। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि औरत घर के लिए पैदा हुई है, घर से बाहर के लिए पैदा नहीं। मजबूरी में जॉब कर रही है, एक अलग बात है। सोसाइटी में इस चीज को प्रोमोट करो कि हमारे खानदान की लड़कियां घरों में रहती हैं, हमारे यहां खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्दों के कंधों पर है। ये हल्का हुक्म नहीं है शरीयत का, ये बहुत बड़ा हुक्म है। खानदानी निजाम को बचाने के लिए ये बहुत
ضروری ہے. ابھی کسی نے بتایا, میں نے خود نہیں دیکھا وہ کلپ, مجھے کل کسی بندے نے بتایا. اب بندے کی جو خبر ہوتی ہے اس میں بتانے میں اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے. بتایا کہ جی وہ کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کسی خاتون کی کال آئی کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں, اسی طرح آئی ہوگی, میں نے تو نہیں سنی, تو میں جاب کرتی ہوں تو ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے اپنے ایک بندہ پسند آ گیا ہے, تو میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے اگر اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا. تو اسکالر نے جواب دیا, وہ منافقات اور جو حدیثیں آتی ہیں نا وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہو رہا تھا میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ تو میں اس سے کہتا آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دیں. میں کہتا تجھے شرم نہیں آتی یار, یہ تو ہوگا, یہ تو جب آپ نے اپنی بیگم کو بغیر ضرورت کے بھیج دیا. اچھا لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, ایکچولی ہمیں ٹرسٹ ہے, ہم ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. یار تم ایسا ٹرسٹ کسی پہ بھی کر لیا کرو, 1 کروڑ روپے دے دو اس کو, ٹرسٹ کرو اس کے اوپر. یہ ڈائلاگ ہیں, ٹھیک ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ, اعتماد ہے, لیکن کیا انسان کے بارے میں کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جیسا آج ہے کل بھی ویسا ہی ہوگا؟ 100% گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں, محبت میں بیوی کے نام 1 کروڑ کا گھر کر دیا, بیگم کہہ رہی تھی مجھے 1 کروڑ کا گھر دے دیں. اس نے کہا نہیں بیگم, کیوں, کیا مجھ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ بیگم کے ڈائلاگ, میں لے کے بھاگ جاؤں گی. اس نے کہا نہیں میں تو ٹرسٹ کرتا ہوں, تو پھر دے دیں. اس نے کہا کہ چلو ہم دونوں تو ایک ہی ہیں, ہم الگ الگ نہیں ہیں, یہ میاں یہ بیوی اور میں میاں, دونوں ایک, یہ لو. بہت سی خواتین وفا کرتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب شوہر نے بڑا دل کیا, اس کے ساتھ وفا کی, رہ رہی ہیں اس کے ساتھ. لیکن بعض ایسی بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بیگم صاحبہ کے جب کاغذات نام ہو گئے, پھر بیگم نے میاں کو سرنج سے نچوڑنا شروع کیا, روزانہ سرنج سے خون نکال رہی ہیں اس کا, مختلف طریقوں سے نا, ٹارچر کر کے, ذہنی اذیت دے کے. اب اور ریٹائر ہو گیا تو اب تو کمانے کے قابل بھی نہیں ہے, اب بات بات کے دھمکی تمیز سے چلو ورنہ یہ گھر سے نکال دوں گی. پھر وہ آتے ہیں میرے پاس روتا ہوا بڈھا بیچارہ, کہتا ہے مفتی صاحب میں نے گھر بنایا, بیگم کے نام کیا, کماتا تھا تو میری گھر میں عزت تھی, اب ریٹائر ہو گیا تو میری گھر میں کوئی عزت نہیں ہے, بات بات کے دھمکی کہ نکال دیں گے نکال دیں گے. میں نے کہا کچھ تو رکھتے اپنے پاس. کہہ رہی بیگم نے کہا تھا کہ کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا آپ بیگم سے کہتے بیگم تم اپنا سارا سونا مجھے دے دو. پھر وہ کہتی کہ کیوں, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ پھر کہتے اپنے بھائی سے بولو وہ جو بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے میرے نام کر دو. وہ بھائی کہتا ہے کیوں بھائی, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی یار, ٹرسٹ فضول بات بالکل. بہرحال بعض میاں بیوی کو واقعی ایسا اعتماد ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے سے 100% یقین نہیں ہوتا. تو اب وہ کیس آیا کہ جی وہ مجھے پسند ہے, تو بھائی آج آپ کو اعتماد ہے, کل آپ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, باہر بہت چیل کوے بیٹھے ہوئے ہیں پاک دامن عورتوں کو اچکنے کے لیے. اور میں ایسی خواتین سے کہتا ہوں تمہیں جو دفتر میں مرد تم پہ ڈورے ڈال رہا ہے نا, وہ بے غیرت کبھی بھی وفا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, اور اگر وفا کی تو تم سے بڑا بے غیرت ہے پھر وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بے غیرت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر رہی تو وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی. بتاؤ اس کو یقین آئے گا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے براڈ مائنڈڈ بن کے اس کو اجازت دی, اس پہ اعتماد کر کے, وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کسی اور, وہ وسیم کے علاوہ کسی اور سے چکر چلا رہی ہے, وسیم سے نہیں چلا رہی. وسیم کا فون آیا تھا نا کل کہ یار مجھے میری جان چھوڑ دو, وسیم کے علاوہ کسی اور آدمی سے چکر چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ وہ والا جو آدمی ہے وہ آج اس میں ڈورے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایکچولی کر کے, کیا اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں لگا رہے گا کہ یار آج میری آمدن اچھی ہے تو یہ ادھر سے گھوم کے ادھر آ گئی, کل کوئی اور نظر آئے گا تو یہاں سے موو کر کے وہاں چلی جائے گی. تو میرے بھائی یہ سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. عورت کو کہاں رکھو, بولو گھر میں عورتوں کو بتا دو دیکھو ہمارے ہاں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. میں اپنے رشتہ داروں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, بہت پرانا. ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, آئے ہوئے تھے گھر والوں سے کہ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ داری تھی ہماری ان سے,
تو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا, بہنیں جو ہے وہ, بھائی جو ہے بہن سے پیسے مانگتا ہے, یا کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ, تو وہ صاحب غیرت میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, بہنوں سے کھاتے نہیں ہیں. مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. کوئی مجبوری ہو تو بھائی الگ بات ہے, بہن اگر مالدار ہے, بھائی غریب ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نچوڑ ہی دے بیچارے کو, اس پہ خرچ کریں. لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ مردوں کا کام ہے بولو کھلانا, اور جس مرد کو عورت کی آمدن منہ کو ایک دفعہ لگ گئی نا, وہ قیامت تک کما نہیں سکتا. آپ سمجھ, یہ بڑی بری منہ کو لگنے والی آمدن ہے. یہ وہ ایسا اپاہج ہو جائے گا نا, بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو اب خواتین کو جاب 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 بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس سے میرے بھائی نقصان آخر میں کس کا ہوگا؟ خواتین کا نقصان ہوگا, نقصان عورت کا ہوگا. فلپائن میں یہی تو ہوا ہے, عورتوں نے کمانا شروع کیا کہ تمہارا رائٹ ہے تم کماؤ, تمہارا رائٹ ہے. ابے رائٹ تو تمہارا یہ ہے کہ تم کھاؤ. یہ کون سے لیبل لگا دیا آپ نے بھی؟ اس کا بھی حق ہے کمانا. کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے, کھانا حق ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ حق کیا ہے کہ بھئی تمہارا بھی حق ہے کہ تم کھاؤ اپنے شوہر کی آمدن سے. اس کو کہہ دیا کہ تمہارا حق ہے کمانا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے شوہر کی آمدن پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس کو لیبل اچھا لگا دیا کہ تمہارا حق کیا ہے؟ کمانا. اسلام نے کہا کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا تو ذمہ داری ہوتی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے؟ حق ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے کمانا, تمہارا حق ہے, کمائے گا وہ مکھنچو, اور کھائے گا کون؟ تم کھاؤ گی. تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی؟ اس کو رواج دو. اور میں اپنی مثال چھو مارنے کے لیے نہیں دیتا, میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی. اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے. ہم نے کہا نہ, ہماری یہ پرمپرا ہے ہی نہیں. چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع. مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی, گھر سے برکت گئی. میں دیکھ رہا ہوں 2 2 3 3 4 4 لوگ مل کے کما رہے, برکت ہی نہیں. تو اس کو پروموٹ, یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی؟ تیسرا حکم, وقرن فی بیوتکن. شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں, ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. سمجھتے ہو؟ ابھی تو کمبخت الٹا ہو رہا ہے کہ ہمیں کمانے والی بہو چاہیے. ایسی ایسی بغیرت قسم کی ساسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری ساس کہہ رہی ہے کما کے لاؤ, تم کماؤ گی تو ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. بیٹا دونوں میاں بیوی مل کے کماتے ہیں تو اپنا گھر بنتا ہے. تو میں نے کہا, وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں دل کر رہا کمانے کا, میرے اندر عورت میں نہیں ہوتی اتنی صلاحیت, اور کماتی بھی کیا ہیں. ساری عورتیں کوئی 22ویں گریڈ کی آفیسر تھوڑی بن جاتی ہیں. ایئر ہوسٹس کی جاب دیکھو یار, آپ دیکھو جب پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوتا ہے نا تو جھولے ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھڑکی پہ بیٹھتا ہے آدمی, ونڈو پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو بھی خواتین دیکھ کے بڑی حسرت سے, یار آج ہم پہلی دفعہ جہاز میں اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ کتنی خوش قسمت ہے. ڈیلی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کراچی, ہر وقت فضاؤں میں. 2 4 سفر جب انسان کے جہاز میں ہوتے ہیں نا, جہاز سے زیادہ ٹینشن والا کوئی سفر ہے نہیں. میں جب آسٹریلیا گیا نا, 13 گھنٹے کی فلائٹ, یوں بیٹھا ہوا ہوں, جہاز بھی بھرا ہوا تھا. واپسی پہ 15 گھنٹے کی فلائٹ. 15 گھنٹے تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمیز سے. ٹھیک ہے آدمی چل بھی لیتا ہے تھوڑا سا, کتنا چلے گا. ایئر ہوسٹس سارا دن ہواؤں میں. ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے؟ ایئر ہوسٹس پہ آ رہا ہے. کس قدر ٹینشن والی جاب ہے یار, کس لوگوں کی خدمت کرنا, اور اتنی تمیز سے. ہوٹلوں میں اتنی تمیز سے نہیں ہوتی. ہوٹلوں میں یہ ہوتی ہے سر چائے لے آؤ, لا رہا ہوں. ابے تجھے بولا ہے لانا, تو کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے؟ آگے سے غصہ آئے گا, جواب دے دے گا وہ, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے 5 روپے میں, جو ہر وقت میں تیرے سر پہ کھڑا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت نہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی. آپ 20 دفعہ بلائیں وہ 20 دفعہ آئے گی. کس قدر وہ پھر جہاز میں یار ہوا میں رہنا اتنی دیر تک, ایک اسٹریس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہ کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں. بس میں تو آدمی رکوا کے کہیں اتر جائے گا نا. 2 4 دفعہ تو ٹھیک ہے بھائی, جس کی زندگی ہواؤں میں گزر رہی ہے,
میں لوگوں سے کہتا تھا یار یہ عورت ایک شوہر کی خدمت گھر میں کرتی, ایک عدد ساس کی کرتی, اور اپنے بچوں کو پالتی, عزت بھی ملتی, بڑھاپا شاندار گزرتا. اس پہ یہ لبرل طبقہ کہتا ہے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آج یہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کافی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, سرو کر رہی ہے. پیسہ تو آ رہا ہے اس کے پاس, حالانکہ پیسہ تو بھائی تو مالدار مرد سے شادی کر لیتی نا, پیسہ تو پھر بھی آ جاتا. لیکن بڑھاپا کیا ہے, اور تھوڑی سی اس کی ایج زیادہ ہوگی نا, ان کا حسن و جمال ذرا سا ختم ہو, ایئر ہوسٹس ہو گئی, ریٹائر, سوائے پی آئی اے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, پی آئی اے ہماری اپنی ہے. تو ذرا سا حسن و جمال میں تھوڑا سا فرق آیا نا, فوراً کیا کر دیا اس کو, ریٹائرڈ. تو بھائی اس ملیشیا کا بتاؤں آپ کو, میں ملیشیا گیا, کیا ہوا ہے, ہم ہوٹل میں گئے مچھلی کھانے کے لیے, ایک خاتون بنا رہی ہے مچھلی اور واکر میں بچہ ہے, اس کو جھولے بھی دے رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار, روزانہ 150-200 بندے کو یہ مچھلی کھلا کے, مچھلی پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھی پال رہی ہے. یہ ہے آزادی. اور ہماری عورتیں جو, اور ہمارے ہاں تو اور آپشن ہے نا, ایک دن ادھر ناشتہ کیا تو 3 دن تک ادھر ناشتے کا ناغا, ذمہ داری نہیں ہے. ایک گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو دوسرے گھر میں نہیں ہو رہے, ظاہر ہے کام ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ اتنا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا, پھر بھی شوہر کی آمدن کھا رہی ہیں. وہ کھانا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو کہہ دیا کہ یہ دقیانوسی ہے, یہ غلام ہے. تو میرے بھائی مغرب کے پاس بڑے خوشنما نعرے ہیں, لیکن حقیقت میں عزت اسلام میں ہے عورت کی, اسلام سے باہر عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا تیسرا حکم یاد رکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ نے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو, عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں قرار. اس آیت سے پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کا اصل کام, اس کا اصل وظیفہ گھر کو سنبھالنا ہے. مسلم سوسائٹی میں ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے. کسی ضرورت سے, جیسے اب گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوں گی نا, جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کی حد تک مستثنا ہے, لیکن اصول کیا ہے, گھرداری. تو نکاح کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے بھائی, گھرداری چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم کیا دیا, چوتھا حکم یہ دیا جو مرد اور عورتوں سب کے لیے. وہ حکم یہ دیا اس صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کر دیا, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی انبن ہونا شروع ہو گئی. حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی, حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے جو آزاد ہوئے ہوئے تھے. تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہے, یہ سمجھ رہے. لیکن نبی نے حکم دیا حضرت زینب کو کہ تم ان سے نکاح کرو, تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایگری ہو گئیں کہ نبی کا آرڈر ہے. حضرت زید ابن حارثہ بھی ایگری ہو گئے, لیکن آپس میں انبن ہوئی. اب جب انبن ہوئی ہے تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, امسک علیک زوجک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ حضرت زینب تو پہلے ہی ایگری نہیں تھی شادی پہ, میرے آرڈر پہ شادی کی ہے, جب طلاق ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ ان کے دل میں ایک بال آ سکتا ہے نا, ابے دیکھو تمہارے ابا تمہیں کہہ رہے ہوں بیٹا تو اس سے شادی کر لے. اب سمجھ میں آئے گا تمہیں, ویسے سمجھ میں کسی اور کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی. یا بیٹی کو کہہ رہے ہوں کہ بیٹی یہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں. اصل میں میرے پاس کیس آئے بھی ہوتے نا, ابا اپنی بیٹی کی گن پوائنٹ پہ شادی کر رہے ہیں, بچی نہیں چاہ رہی ہے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو بھائی. اچھا خیر, بچی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کہنے پہ شادی کر لی, وسیم کے علاوہ کسی اور شخص سے. وسیم بولے گا یار, وسیم سے نہیں کی, کسی اور شخص سے کر لی. اب جب ہو گئی, اب انبن ہو رہی ہے, اور اب ابا کا داماد طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے, تو ابا کیا کہے گا, ابے یار یہ میرے کہنے پہ میری بیٹی نے کی تھی, وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھی,
اب تو طلاق دے دے گا نا تو میں بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بیٹی کہے گی ابا دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کریں شادی آپ میری یہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی سچویشن ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تو نہیں تھے, نبی تو ان کے جو ہے وہ ماموزاد تھے, آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب, لیکن سچویشن سیم یہی تھی. حضرت زینب نے نبی کے کہنے پر شادی کر لی حضرت زید ابن حارثہ سے. اب انبن ہو رہی ہے, زید ابن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ بھئی حضرت زینب کے دل میں آئے گا, دیکھا میں تو پہلے نہیں پسند کر رہی تھی اور مجھے تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے, یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے اور نہیں بنے گی ہماری. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آپشن تھا کہ زید ابن حارثہ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ میرے کہنے پہ شادی ہوئی ہے, امسک علیک زوجک, اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے حضرت زینب کو حکم دیا, آپ حضرت زید کو حکم دیا کہ حضرت زینب کو طلاق مت دو. لیکن ایسی انبن ہوئی ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی. سمجھ رہے ہو؟ اب جب دے دی طلاق تو حضرت زینب کو دھچکا لگا بہت. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کا مداوع جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زینب سے کوئی بہت ان کا بہت اچھی جگہ رشتہ کرایا جائے. تو میں اگر نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو حضرت زینب خوش ہوں گی اور وہ جو ان کو غم پہنچا ہے اس کی تلافی, کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا مقام تھا اس وقت. تو آپ حضرت زینب جو تھی آپ کی پھوپھی زاد بھی تھیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب زینب کے غم کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے کون نکاح کرے, میں خود نکاح کا پیغام بھیج دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ عرب اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, کیونکہ زید ابن حارثہ کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے, منہ بولا بیٹا, اور عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں, اس کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں تو یہ تلافی ہو جائے گی. لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ تو پورا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, یہ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو نیا دین لے آئے, بہو سے شادی کو بھی کیا کر دیا لیگل. قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہے جس کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا. یعنی آپ کے دل میں ان سے نکاح کا ارادہ ہے, اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ہم اس ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے. کیوں؟ اتخشى الناس, جب ایک کام حلال ہے اسلام میں, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بولو نہیں, نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کے وہ شرعی احکام ہے, کیونکہ پورا اسلام کا نظام ایسے خاندانی نظام چینج ہو جائے گا نا. بھائی اگر اسلام اس کی اجازت دے دیتا تو آپ کو جس انٹی سے بھی پردہ نہ کرانا ہوتا, یہ میری منہ بولی بہن ہے, چلو بھائی بھابیاں آپ کی سب کی منہ بولی بہنیں ہو گئیں اور دیور سارے منہ بولے بھائی ہو گئے, اور یہ جتنی اس گلی میں اس گلی سے لے کے اس گلی تک انٹی آئیں ساری میری منہ بولی بہنیں, اور جتنی بچیاں ہیں ساری میری منہ بولی بیٹیاں, ایئر ہوسٹس ساری میری منہ بولی بہنیں. اور جب ارادہ ہوتا شادی کرنے کا منہ بولی کینسل. تو بھائی یہ تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں رائٹ آ گیا نا, اس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے گا بھائی, سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو منہ بولا ہے یہ منہ بولا ہی ہوتا ہے, یہ حقیقی نہیں ہوتا. تو اس کی بیوی بھی آپ کی بہو نہیں ہے. تو آپ کا پہلے ارادہ اگر ارادہ نہ ہوتا نا تو ٹھیک ہے, لیکن جب ارادہ ہے پھر آپ پبلک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں, واللہ احق ان تخشى, اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس میں پوائنٹ کی بات کیا نکلی ہے؟ دیکھو کوئی بھی حلال کام واجب نہیں ہوتا بشرطے کہ آپ نظریاتی طور پر اس کو حلال سمجھو, لیکن وہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کو صاف لفظوں میں حلال کیا اور آپ پبلک کے تانوں کے خوف سے اس سے بچ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی میں ایک مثال دیتا ہوں جو میں دیتا رہتا ہوں. آپ کا دوسری شادی کا دل ہی نہیں چاہ رہا, آپ نہ کریں دوسری شادی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے
لیکن آپ کو پتا ہے پھڈوں میں پڑے کون؟ یار دو ہوں گی, ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے, ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے. جوتے مارکیٹ میں ویسے بھی مہنگے ہوئے ہیں, اور جو جوتے پڑیں گے وہ خرید کے بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے. وہ ایک ٹک آتا تھا نا, وہ اس پہ اپنی بیوی کے لیے سینڈل لینے گیا تو پہلے اپنے مار کے چیک کر رہا ہے. دکاندار نے بولا کیا چیک کر رہے؟ کہہ رہے یار پڑیں گے تو مجھے ہی, تو میں ذرا چیک کر لوں کہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ کا دل کر رہا ہے دوسری کا, لیکن آپ نے کیا بولا؟ یار میں نہیں سنبھال سکتا, خرچہ ڈبل ہو جائے گا, بڑے پھڈے ہوتے ہیں, بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. نہ کریں آپ, کوئی حلال آپ پر واجب نہیں ہوگا. لیکن آپ کا دل کر رہا ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ سے جھگڑوں, آپ کے لیے جھگڑوں سے نمٹنے کی طاقت بھی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اب یہاں اللہ کو غصہ آئے گا. ابے جب میں نے تجھے حلال کر دیا تو ویسا ہی نہ کرتا, تیرا دل ہی نہ چاہ رہا ہوتا, یا تو کہتا میں نہیں بکھیڑوں میں پڑنا چاہتا. تبھی میں نے فرض نہیں کیا کہ ہر آدمی نہیں کر سکے گا بھائی یہ کام. لیکن میں کہہ رہا ہوں حلال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے پبلک کیا کہے گی کہ یہ مولویوں پہ تو اعتماد ہی. حضرت مولوی تھانوی نے جب دوسری شادی کی نا, تو کہہ رہے میرے مریدوں نے کہا لو مولویوں پر سے بھی اب اعتماد ختم ہو گیا, مولوی بھی 2 نمبر نکلے. یہاں اگر آپ اس سے اوائڈ کرتے ہو, اٹ مینز آپ مخلوق کو اللہ پر ترجیح دے رہے ہو. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. میں مثال کیا ہے اس کی؟ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کے لیے بہترین گلاب جامن گرم گرم بنوا کے لائے, بہترین, کہ میرا بیٹا لڈو شوق سے کھاتا ہے, تبھی الحمدللہ لڈو بن چکا ہے. والد صاحب لے کر آئے آپ کے لیے گرم گرم جلیبیاں, گرم گرم لڈو, میرا بیٹا مٹھائی شوق سے کھاتا ہے. آپ کے سامنے لا کے انہوں نے رکھا کہ میرا بیٹا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. آپ کو شوگر تھی, یا آپ اتفاق سے کھانا کھا چکے تھے, یا آپ کو گلاب جامن ہضم ہی نہیں ہو رہے تھے. آپ ابا سے کہیں ابا آپ کے اس آفر کی, میں اس جو آپ نے آفر کی ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن ابا میں خود لڈو بن چکا ہوں, مٹھائی کھا کھا کے مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا. کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا آپ نے جان چھوڑا لی. ابا کو غصہ, اگر عقل مند ہوں گے تو غصہ نہیں آئے گا. لیکن سچویشن دوسری طرف یہ ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے لڈو کھانے کا, آپ کو شوگر بھی نہیں ہے, آپ انتظار میں تھے کہ ایک کے بجائے 4 رسگلے کھاؤں گا میں, 4 لڈو کھاؤں گا میں, اور ابا نے کہا یہ تمہارے لیے لے کر آ جاؤں 4 کے 4 لڈو. لیکن ادھر نا آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے یا بھائی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں کھا, مجھے بہت غصہ آئے گا, اور میں تجھے بولوں گا تو ندیدہ ہے, تو جو ہے نا لالچی ہے. اب آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے کہ بھائی کیا کہے گا, بھائی مجھے ملامت کرے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ایسے موقع پہ ابا کہے بیٹا کیوں نہیں کھا رہے, آپ جواب میں کہیں بھائی منع کر رہا ہے, اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابا بولے گا میں لے کر آیا, میں تیرا باپ, تو بھائی کو کس پہ ترجیح دے رہا ہے؟ مجھ پہ. اب ابا غیرت کا مسئلہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہے. آپ نہ کریں دوسری, آپ کہیں یار میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں جھگڑے نہیں نمٹا سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ کہیں پڑوسی کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, بھائی پھر یہ آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے. اتخشى الناس, آپ کس سے ڈر رہے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے, جس کی اتھارٹی دی ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ برا عمل نہیں ہے, اور لوگوں کے برا کہنے سے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے. یہ بھائی ایک قسم کا شرک ہے یہ بھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا زینب سے نکاح کا ارادہ ہی نہ ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں, بھی ارادہ ہے اور اللہ کی طرف سے حلال ہے, پرمیشن ہے, پھر آپ یہ سوچ کے کہ مشرکین کیا کہیں گے, پھر آپ اگر ایوائڈ کر رہے ہیں, یہاں ایوائڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس نکاح کو نبی پہ واجب قرار دے دیا, آپ کو کرنا پڑے گا اب یہ نکاح. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟